अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बि यस्सिर वला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा, सूरा नंबर 2, रुकू नंबर 38, आयत नंबर 274 to 281। इंशाअल्लाह जुज़ 3 का रुकू नंबर 38 पढ़ रहे हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, हमने पिछले 2 रुकू से हम पढ़ते आ रहे हैं इंफाक के बारे में, है ना, खर्च करना, अल्लाह की राह में खर्च करना। क्या क्या कंडीशंस थी उसकी? खर्च करते वक्त एहसान नहीं जताना और अजियत नहीं पहुंचाना है और अल्लाह की रजा के लिए खर्च करना है, रियाकारी नहीं करना है और वालेकुम सलाम। हाँ, ये अहादीस में आता है कि हाँ, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, बिल्कुल जताना नहीं है यानी। और एक और भी पॉइंट था, चलें। और क्या कंडीशंस हैं जब हम सदकात करते हैं तो उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं? एक तो बात आपने कहा कि एहसान नहीं जता, हाँ, मगफिरतुन, अच्छी कौलुम मारूफुन व मगफिरतुन, अच्छी भली बात कहना, और अगर कोई सामने से कुछ कहता है तो उस पे क्या कर जाए, हाँ, खामोशी से दरगुजर कर जाए, उसकी मगफिरत कर दें, यानी कि उसको माफ कर दें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है, गनीयुन हलीम। ठीक है, और हाँ, देयर शुड बी नो पब्लिसिटी, यानी रियाकारी नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, शो ऑफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हलाल कमाई होना चाहिए ना, हलालन तय्यिबन, पाकीज़ा कमाई में से। और क्या कहा था, खबीसात में से मत दो, यानी रद्दी माल मत दो, जो माल तुम अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों को दो, तय्यिबात में से। जी हाँ अल्लाह अकबर। जो तुम पसंद करते हो तो वो दूसरों को दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कैसे अल्लाह रिमाइंड करवा देते हैं। सही, जो खुद खाओ, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। चले, इंशाल्लाह ये आयत भी इंफाक के ऊपर ही है, आयत नंबर 274। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना, वो लोग जो, युनफिकूना, यतान का या है, या वो वाउन सब, नफका, इन्फाक करते हैं, खर्च करते हैं। यतान को रिवाइज करें जरा एक मर्तबा। यतान क्या है? मुजारे। मुजारे यानी प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, हाल प्लस मुस्तकबिल। कैसे इंडिकेट करेंगे उसको? या, ता, अलिफ, नून। या का मतलब वो, ता का मतलब तुम मेल के लिए, वो फीमेल के लिए, अलिफ का मतलब मैं, और नून का मतलब हम। गुड। युनफिकूना, अगर तुनफिकूना होता तो तुम सब खर्च करते हो। अल्लज़ीना, वो लोग जो, या यतान का या है, या वो, ऊना सब, नून फ़ाक़ा, नफक, इन्फाक करते हैं, खर्च करते हैं। वो सब लोग जो इन्फाक करते हैं, खर्च करते हैं। अम्वालहुम, माल का प्लूरल है अम्वाल, है ना। ये कौन सा प्लूरल होगा, कौन सी जमा? ब्रोकन प्लूरल, यानी जमा मुकस्सर। तो मेल होगा फीमेल होगा? फीमेल होगा। जो ब्रोकन प्लूरल होते हैं ऊना इना के बगैर, वो फीमेल होते हैं। वो लोग, वो सब जो खर्च करते हैं, अम्वाल, माल, हम, उनके माल, बिल्लैली, बी को, अल्लैली, रात को, व और अन्नहारी, दिन को, यानी रात और दिन जो अपना माल खर्च करते हैं, जो रात और दिन को अपना माल खर्च करते हैं। सिर्रन व अलानियतन, सीन र, सिर का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। सिर्रन, छुपकर, व अलानियतन, और जाहिरी तौर पर, अलानिया तौर पर। फलहुम, फिर, ला, लिए, हम, उनके, फिर उनके लिए, लाम हरफ जर है, फिर उनके लिए, अजरुहुम, अज्र, अज्र, हम, उनका अज्र क्या क्या है, इंदा रब्बिहिम, इन द पास,
رب ہم ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ولا خوف علیہم اور لا نہیں خوفن خوف ہوگا علی حرف جر علی پر ہم ان پر اور لا نہ ہی ہم وہ سب یحزنون یا یتان کا یا ہے یا وہ سب حزنا حزنیانی غم ہاں غمگین ہوں گے تاکہ وہ سب غمگین ہوں گے. وہ لوگ وہ سب جو خرچ کرتے ہیں ان کے مال کو رات اور دن چھپ کر یا ظاہری طور پر علانیہ طور پر سیکریٹلی اوپنلی پھر ان کے لیے ان کا اجر پاس ہے ان کے رب کے اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے. اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ ایسا اس کا وقت کی کوئی قید نہیں ہے کہ جب رمضان آئے گا جب ہی صدقے کرنا ہے جب یہ خیرات کرنی ہے نا. لوگ مخصوص کر لیتے ہیں وقت کو اور پھر رمضان کے علاوہ کوئی صدقہ ہوتا ہی نہیں ہے. بھلے ہی تھوڑا کریں, اللہ نے کوانٹٹی کبھی بھی نہیں مانگی نا, کوالٹی مانگی ہے. قرضن حسنن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر حسن ہو, یعنی جو آپ کے دل کی رضا اور خوشی سے آپ جو عطا کر رہے ہوں چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو رات و دن اپنے مال کو چھپ کر یا ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں. ظاہر کا مطلب دکھاوا, مطلب کیسا؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے, تعریف کے لیے, مطلب ہاں تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے, تاکہ لوگوں کے اندر کیا ہو جائے, ہاں لوگ بھی سیکھیں, ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے لوگوں کو خرچ کرنے میں کہ یہ خرچ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں, ہم کیوں پیچھے ہٹے. تو لوگ دیکھا دیکھی میں کیا کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. تو اس لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے آپ دکھانے کے لیے دکھا کر خرچ کر سکتے ہیں. کہیں یہ خدشہ ہو کہ اگر آپ نے اس طریقے سے دکھا کر مال خرچ کیا تو ریاکاری ہو جائے گی, تو اس ٹائم پر کیا کرنا ہے, چھپا کر خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے کیا کہا, ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ رب العزت کیا کریں گے, اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. کیا ہوگا, اس کو اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر عطا کر دیں گے, ریٹرن کر دیں گے, اور ان کے ضائع ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس مال کے ضائع ہونے کا کوئی خوف اور خدشہ نہیں ہوگا. چلیں ریپیٹ کریں انشاءاللہ. اچھا, یہ جو ڈفرینٹ کلر میں جو الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں یہ تجوید کے قوانین ہیں کہ کہاں گنا کرنا ہے, کہاں اکفا کرنا ہے, کہاں چھپا کر پڑھنا ہے, کہاں ہائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, مرجنگ کے رولز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اکفا کا رول ہے. ٹھیک ہے, ہائڈنگ کا رول ہے. تو وہ سارے رولز ہیں یہاں پر. انشاءاللہ اگر آپ نے تجوید پڑھی ہوگی تو یہ آپ کے لیے یہ پھر آسانی ہو جاتی ہے. چلیے ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ آیا کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 275. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا فأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ربا کی آیت فرما رہے. ربا کس کو کہا جاتا ہے, سود کو کہا جاتا ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا ربوا. ربوا اونچائی پر جس کے باغات ہوں, اگر اس پہ وابلن تیز بارش پڑتی ہے تو دگنا پھل آتا ہے, ضعفین دگنا پھل آتا ہے, اور اگر نہیں آئے گی فطلّہ تو ہلکی سی فوار بھی کافی ہے. یہ آیت پڑھی تھی. تو وہاں پر ربوا کا مطلب اونچائی, سم تھنگ وچ از آن دا ہائٹ, رائٹ. تو یہاں پر را با واو سیم روٹ لیٹر ہے. را با واو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر کچھ کسی چیز کا ہونا, یعنی کہ جو آپ کا اصل مال ہے اس کے اوپر جو مال لیا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے, سود یا ربا کہا جاتا ہے. عربی زبان میں اس کو ربا کہا جاتا ہے یوزولی. ٹھیک ہے, الذین یأکلون الربا, الذین, اب دیکھیں انفاق کی آیتیں آ رہی تھی نا, تو اسی کے کنڈیشن میں یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ وہ مال کیسا ہو, پاک صاف ستھرا طیب ہونا چاہیے. ربا سود کا مال نہیں ہو. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا رشوت کا مال نہ ہو, ہے نا. اس سے پہلے وہ جو آیت میں پڑھا تھا کہ تم حکام کی طرف اپنے مال کو پہنچاتے ہو تاکہ تم اپنے حق میں فیصلہ کروا سکو, تو یہ کیا تھی, رشوت کی بات تھی. تو ان تمام چیزوں سے وہ جو مال کمایا جاتا ہے, پھر اگر وہ لاکھوں کروڑوں میں بھی کیوں نہ لٹا دیا جائے,
پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقات قبول نہیں ہیں اگر وہ سود یا رشوت کے ذریعے سے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ربا سود کھانے والوں کی کیا بتا رہے ہیں کہ کیفیات بتا رہے ہیں. الذین وہ لوگ جو یا کلونا یا یتان کا یا ہے یا وہ واؤنون سب حمزہ کاف لام عقل مطلب کھانا وہ لوگ وہ سب جو کھاتے ہیں الربا سود کو لا یقومون لا نہیں یا یتان کا یا ہے یا وہ اونا سب قومو کاما یقومو یعنی کھڑے ہونا لا نہیں یا وہ واؤنون سب قوم کھڑے ہوتے اللہ سوا ہم قیام کرتے ہیں نا سیم روٹ لیٹر ہے قاف واو میم نہیں وہ سب کھڑے ہوتے اللہ سوائے کما کا اور کما جیسے کہ کما جیسے کہ یقوم الذی یا وہ قومو کھڑا ہوتا ہے الذی وہ جو وہ کھڑا ہوتا ہے وہ جو یتخبطہ یا وہ یتان کا یا ہے یا وہ خبطہ خبط کرنا یعنی کہ مغبوط کر دینا یعنی دیوانہ کر دینا. جیسے شیطان کیا کرتا ہے جس کے اوپر آسیب آ جاتا ہے تو وہ کیسے ہو جاتے ہیں باولے جیسے ہو جاتے ہیں تو خبطی کہا جاتا ہے باولے کو ٹھیک ہے جو کنفاؤنڈز ہوتے ہیں. یا وہ خبطہ یعنی جیسے وہ خبطی ہو گیا باولا ہو گیا جیسے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے الذی وہ شخص جو یا وہ خبت یعنی کہ باولا کر دیا ہو اس کو خبطی کر دیا ہو اس شخص کو جس نے ربا لیا ہے الشیطان شیطان نے من المسی من سے المسی مس کر کے ٹچ کر کے چھو کر اس کو چھو کر شیطان نے باولا کر دیا. ذالک بانہم ذالک یہ بأن اس لیے کہ انا کا مطلب ہوتا ہے کہ بھی انا جب بھی آئے گا نا اس لیے کا ترجمہ کیا کریں اس لیے کہ ذالکا یہ بھی انا اس لیے کہ ہم وہ سب قالو واولی فو سب قالا کہتے ہیں کون کہتے ہیں جو سود کھاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں انما البیع مثل الربا انما در حقیقت بے شک بیع کہا جاتا ہے تجارت کو ٹھیک ہے تجارت انما در حقیقت بزنس تجارت ٹریڈ بیع تجارت مثلو مثال برابر ہے جیسے کہ الربا ربا سود یعنی کہ وہ جو سود کھاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں تجارت اور سود میں فرق ہی کیا ہے اس میں بھی پیسہ زیادہ مل رہا ہے اس میں بھی زیادہ مل رہا ہے تو دونوں تو ایک ہی جیسے ہیں ایک ہی مثال ہے بیع یعنی تجارت برابر ہے کس کے ایسی ہی ہے جیسے ربا سود وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اور لام لام حلال کر دیا کس نے اللہ نے اور حلال کر دیا اللہ نے البیع کس کو تجارت کو اور اللہ نے حلال کر دیا تجارت کو وحرم الربا اور حرام کر دیا الربا ربا کو سود کو فمن جاءہ پھر من جو جاء آئے گا اس پر یعنی اسی عمل کو دوبارہ دہرائے گا نہیں پھر من جو آئے گی اس کے پاس موعظہ نصیحت واو عین زوئیں اس کے روٹ لیٹر ہے واعظ مطلب نصیحت پھر من جو آ جائے اس کے پاس موعظۃ نصیحت من ربی ہی من سے رب ہی اس کے رب سے یعنی اس کے رب کی طرف سے اگر نصیحت آ جائے یعنی اگر ہمیں اب تک نہیں پتا تھا اب پتا چل گیا تو اب ہمارے پاس کیا آ گئی نصیحت آ گئی تو اللہ کیا فرما رہے ہیں جس کے پاس نصیحت آ جائے من ربی ہی من سے رب ہی اس کے رب سے انتہا پھر انتہا وہ کیا کر جائے باز آ جائے انتہا کر جائے باز آ جائے مطلب اب وہ سود نہ لے فلہو ما سلف پھر لا لیے اس کے لیے مطلب جو سود لینے والا ہے اس کے لیے ما جو سلفا جو گزر چکا یعنی جو پچھلا تھا وہ گزر چکا وہ اس کے لیے ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور امر حکم امر کے 3 میننگ ہے نا امر حکم بھی ہوتا ہے امر کا مطلب ہوتا ہے کام بھی ہوتا ہے معاملہ بھی ہوتا ہے تو یہاں پر اور امر حکم اس کا حکم الا طرف اللہ کی طرف ہے یعنی ابھی بھی اس کا معاملہ اس کا فیصلہ اس کا حکم اللہ کی جانب ہے ومن عادا اور من جو عادا یادہ کرے ریپیٹ کرے سرکشی کرے یعنی اس معاملے کا یادہ کرتا ہے
پھر بھی نصیحت آنے کے بعد بھی وہ سود کھاتا ہے، اور من جو عادت اور جو اعادہ کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے، پھر اولئک یہی لوگ اصحاب النار، اصحاب ساتھی ہیں، النار آگ کے ساتھی، خاص آگ ہے، ال سے آ رہا ہے جہنم کی آگ، اس کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہم وہ سب، فی میں، ہاں اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، خالد فاعل پیٹرن پر ہے، خالد مطلب ہمیشہ رہنے والا، اونا لگ گیا ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب ذرا دوبارہ سے دیکھیں یہاں پر بات کیا کہی گئی ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی شخص ایسا کھڑا ہونے والا جس کو شیطان نے چھو کر کھپتی یا باولا بنا دیا ہو، یعنی جس کے اوپر آسیب یا ایسے ان تمام چیزوں کا سایہ وغیرہ ہوتا ہے، یا جس کے اوپر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ بے چین رہتا ہے، وہ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا ہے، مطلب آپ کو اس کی حرکتیں ہی الگ دکھائی دیں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سود کھانے والے بھی ایسے ہی بے چین رہتے ہیں جس طرح سے شیطان کے جو سائے یا اس کے انڈر آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، تو اسی کی طرح یہ لوگ باولے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو سچویشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شیئر مارکیٹ میں، وہ جو چلا پکار اور یہ مار توڑ پیٹ لوٹ مار ایسے ہو رہی ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ، آج کے دور میں اتنا نہیں ہوتا کیونکہ سب آن لائن ہو گیا ہے، پہلے جب شیئر مارکیٹ کے لیے وہ جگہ پر جاتے تھے نا، لوگ چلا پکار کر رہے ہوتے تھے، مطلب کوئی کسی کی آواز نہیں سن رہا ہوتا تھا، اتنی زیادہ اس کے اندر وہ ہوتی تھی، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے باولے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ شیطان نے اس کو چھو کر باولا کر دیا ہو سود کھانے والوں کو۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں سود کھانے والے، جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، کلیریفیکیشن دیتے ہیں کہ بھائی سود اور ربا میں فرق ہی کیا ہے، سوری سود اور تجارت میں فرق ہی کیا ہے، جیسے سود ہے ویسے تجارت ہے، جس طرح سے سود پر بڑھ کر ملتا ہے اسی طرح سے تجارت پر ملتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو یہ جو بات کہی نا ان لوگوں نے کہ سود اور تجارت میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ اس کے بہت سارے ریزن دے سکتے تھے کہ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، اس لیے اس میں فرق ہے، کیونکہ جیسے ہم نے شراب اور خمر اور میسر کے بارے میں پڑھا تھا، اللہ نے کیسے بتایا، ہاں تم سمجھتے ہو کہ اس میں فائدے ہیں لیکن اس کے گناہ زیادہ ہیں، جسٹیفیکیشن اللہ رب العزت نے اس کے کلیریفیکیشنز دیے نا کہ اس کا گناہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے نفع سے اس کا گناہ زیادہ ہے، اس کے بارے میں بتایا۔ پھر اگلی آیت میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کلیریفیکیشن اور آگے آیت میں دیا، اللہ رب العزت نے کوئی جواب اس بات کا نہیں دیا کہ سود اور تجارت میں کیا فرق ہے۔ اللہ نے کیا کہا، تمہارے رب نے تجارت کو حلال کیا ہے، تمہارے رب نے سود کو حرام کیا ہے، اب آؤ سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہو، اب تمہیں جسٹیفیکیشن چاہیے کہ کیوں حرام کیا، کیوں حلال کیا، ایسے اگر ریزن نکالنے جائیں گے ہزاروں ریزن ہمیں احادیث سے مل جائیں گے، لیکن اللہ نے کوئی ریزن نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو تو کیا کرو، سود کو چھوڑ دو اور تجارت کو اختیار کر لو، اور تجارت میں اللہ رب العزت میں 10 میں سے 9 حصہ مفاد رکھ دیا، فائدے رکھ دیے، یعنی اگر کوئی تجارتیں کرتا ہے اور باقی کوئی اور پیشہ اختیار کرتا ہے تو اللہ نے اس کو 9% آؤٹ آف 10 اس کے اندر کیا رکھ دیا، اللہ نے فائدہ رکھ دیا ہے، اور سود کو حرام کر دیا۔ سود کو حرام اس لیے کر دیا کیونکہ وہ کسی کی مجبوری کا پیسہ ہوتا ہے، کسی کوئی اپنی جان دے دیتا ہے اسی چکر میں، لوگوں کے مال جو اصل ہوتے ہیں وہ چک نہیں پاتے، ان کا سود چکاتے چکاتے ان کی جانیں چلی جاتی ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ میں کوئی اس بات کا ریزن نہیں دوں گا کہ کیا ہے ربا اور کیا ہے تجارت، ہے نا، تجارت اور سود میں کیا فرق ہے، تمہارا رب کہتا ہے وہ تمہارے لیے کیا ہو جانا چاہیے، کافی ہو جانا چاہیے۔ فمن جاءہ موعظۃ، ہاں اگر اب تک لیتے آئے ہو سود تو کوئی بات نہیں، اب تو تمہارے پاس نصیحت آ گئی نا، اب تمہارے پاس موعظہ آ گئی، موعظہ یعنی نصیحت آ گئی، تمہارے رب کا پیغام آ گیا، تو جب تمہارے رب کا پیغام تمہارے پاس آ جائے تو کیا کرو، باز آ جاؤ، اب اس کے بعد سود نہ لینا، جو تم پہلے لے چکے سو لے چکے، اب تمہیں آگے نہیں لینا، لیکن اب بھی تمہارا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ کیا معاملہ اس کا کرنا ہے، اس کا ابھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا ہے، رزلٹ کیا ہے، اللہ نکالنے والے ہیں، اس کا معاملہ اب بھی اللہ کی جانب ہے، اور یہ نصیحت آنے کے بعد اگر عادہ ریپیٹ کوئی کرے تو وہ جان لے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کہاں پائے گا، جہنم میں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں سود جیسی لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، حرام مال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلیں ایک مرتبہ دیکھ لیں پوری آیت کو۔ الذین وہ لوگ جو یا وہ سب اکلا کھاتے ہیں اور ربا سود کو، لا نہیں یا وہ سب قومو کھڑے ہوتے، اللہ سوائے کما جیسے کہ یا وہ قومو کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ جو یتخبط یا وہ خبتی بنا دیا ہوں اس کو الشیطان شیطان نے من سے المسی مس کر کے یعنی چھو کر، ذالک بھی انہم ذالک یہ بھی انا اس لیے کہ ہم وہ سب قالوا واولف وہ سب قالا کہتے ہیں، انما در حقیقت بے شک یقیناً صرف البیع تجارت مثلو برابر ہے جیسے کہ الربا سود کے جیسی ہے، اور حلال کر دیا اللہ نے اور حلال کیا اللہ نے بیع تجارت کو، اور حرام کر دیا الربا سود کو۔ فمن جاء پھر من جو جاء آ گئی ہوں اس کے پاس موعظۃ نصیحت من سے رب ہی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر انتہا وہ باز آ جائے، وہ انتہا پکڑ لے، پھر لا لیے ہوں اس کے لیے ما جو سلف کا جو گزر چکا، اور امر حکم ہوں اس کا حکم اس کا معاملہ اللہ طرف اللہ کی طرف ہے، ومن عاد اور من جو اعادہ کرے گا ریپیٹ کرے گا، پھر اولئک یہی لوگ اصحاب ساتھی ہیں الناری آنکھ کے، ہم وہ سب فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دیکھیں ہم سرسری پڑھتے ہیں، کون کر رہا ہے؟ جی آپ کر لیجئے گا، ہم ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ وہ سب جو کھاتے ہیں سود کو، نہیں وہ سب کھڑے ہوتے سوائے جیسے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے وہ جو اس کو باولا یا کھپتی بنا دیا ہو اس کو شیطان نے چھو کر، چھونے سے یعنی چھو کر، یہ اس لیے کہ وہ سب کہتے ہیں کہ در حقیقت تجارت بھی برابر ہے سود کے، تجارت بھی سود جیسی ہے، حالانکہ اور حلال کیا اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو، پھر جو آ جائے اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ باز آ جائے، پھر یعنی انتہا پکڑ لے باز آ جائے، تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور جو ریپیٹ کرے گا یادہ کرے گا تو یہی لوگ آنکھ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ چلیں ریپیٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 276۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ یمحق یا وہ محق کا مطلب ہوتا ہے مٹا، ٹھیک ہے، مٹا دینا، اور یہ دو ہی مرتبہ قرآن میں ورڈ آیا، کافروں کے لیے آیا اور ربا کے لیے۔ یا وہ محق مٹا دیتا ہے اللہ مٹاتا ہے اللہ الربا سود کو، ویربی اور یا وہ ربا اس کے بھی روٹ لیٹر ہے، ربا کا مطلب ہوتا ہے اگانا پالنا، ٹھیک ہے، یا وہ انکریز کرتا ہے، اور یا وہ بڑھا دیتا ہے الصدقات صدقات کو، واللہ اور اللہ لا یحب لا نہیں یا وہ حبو محبت کرتا پسند کرتا، کلا ہر ایک کفار کفار یہاں پر کیا ہوں گے؟ نا شکرے، اثیم گناہ گار کو، کفارن اسیم نا شکرے گناہ گار کو اللہ ہرگز بھی پسند نہیں فرماتا۔ وہ مٹاتا ہے وہ یعنی اللہ مٹاتا ہے سود کو اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ نہیں پسند فرماتا ہر ایک نا شکرے گناہ گار کو۔ اسیم بہت بڑا گناہ گار، آسم گناہ گار، اسیم مطلب زیادہ گناہ گار، بڑا گناہ گار۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ تمہارا رب کیا کرنے والا ہے؟ سود کو مٹانے والا اور صدقات کو بڑھانے والا ہے۔ بندے کو ظاہری طور پر لگ رہا ہوتا ہے کہ سود سے پیسہ بڑھ رہا ہے اور صدقے سے پیسہ کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس کے اپوزٹ کیا دے رہے ہیں؟ گارنٹی دے رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ نے کہا نا کہ صدقات کرو تمہارا مال اس طرح سے بڑھے گا، اس طرح سے بڑھے گا۔ اب یہ جو بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے جیسے ہم نے یہ بھی آیت پڑھی تھی کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ بندوں کو مفلسی سے ڈراتا ہے، فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے۔ تو دیکھیں گے انسان کی خباثت کی علامت ہے کہ وہ دیکھیں مال کا سب سے اعلیٰ مظہر کیا ہوتا ہے کہ بندہ جتنا مال استعمال ہو رہا ہے نا وہ کر لے، اور باقی قل العفو جو سرپلس ہے اس کو کیا کر دے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔
اللہ کی راہ میں اس کو نکال دے تاکہ اللہ اس کو اور عطا کرے. لیکن جب انسان مال کی محبت اس کے دل میں پنپ جاتی ہے نا تو وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ کیا چاہتا ہے کہ میں اس کا 1 کا 2 کر لوں. تو وہ اپنے بینک بیلنس جمع کرے گا، پھر اسی مال کو کیا کرے گا، ناجائز طریقے سے کمانے کی کوشش کرے گا. تو وہ کیا کرتا ہے، سود پر اپنے مال کو دیتا ہے تاکہ اس کا مال مزید بڑھ جائے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تو سود کو مٹاتا ہوں. یعنی چاہے اس بندے کو لگ رہا ہو کہ مجھے کتنا مال مل رہا ہے اس سے، وہ کہیں نہ کہیں نکل جائے گا، وہ اور ایسی جگہ نکلے گا کہ بندہ سمجھ بھی نہیں پائے گا، اور وہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی گھر میں کوئی ایسی آفت آ جائے گی جس میں سارا مال چلا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سود کو اللہ مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے نا، اللہ رب العزت جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو اس کو دائنے ہاتھ میں لیتا ہے. دائنے ہاتھ میں لینے کے بعد اس کو جس طریقے سے بیج کو کیسے پالا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ بندوں کے جو قبول ہونے والے صدقات ہیں ان کو پالتا ہے اور پالتا ہے، اور وہ اجر بڑھتے 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 اتنا بڑھ جائے گا کہ اللہ رب العزت کے پاس جب جا کے وہ اجر دیکھیں گے تو ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ وہ جو اتنے معمولی ہم نے صدقات کیے تھے، اللہ نے اس کو پال پال کر، سوچیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں وہ چیز پل رہی ہے جو آپ صدقات کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب صدقات کو بڑھاتا ہے، وہ پالتا ہے، اور اللہ کو ناشکرے بندے پسند نہیں ہیں کہ اللہ نے اس کو مال دیا، اب وہ اس کو حلال کی بجائے حرام طریقے سے کیا کرے، اس کو ڈبل کرنے کی کوشش کرے اور گناہ گار بنے. گناہ گار اللہ کو پسند نہیں ہے. چلیں ریپیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 277. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انا بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنوا واولف سب امنا ایمان لاتے ہیں، اور واولف سب عملا عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، بے شک وہ لوگ وہ سب جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور اقاموا واولف سب اقاما قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، اور واولف سب آتا عطا کرتے ہیں دیتے ہیں، الزکاۃ زکات، لہم لا لیے ہم ان کے لیے، لام حرف جو ہے لا لیے ہم ان کے لیے، اجرہم اجرہم ان کا اجر، عندہ پاس ہے، رب ہم ان کے رب کے پاس ہے، اور لا نہیں، خوف خوف ہوگا، علیہم علی حرف جر ہے، علی یعنی پر، ہم یعنی ان پر، نہ خوف ہوگا ان پر، اور لا نہیں ہم وہ سب یحزنون، یا یتان کا یا ہے، یا وہ مناسب حزنا غمگین ہوں گے، اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے. ہاں آج دعا ہے نا ایکچولی میں، اس لیے سب لوگ آ رہے ہیں. شگفتہ آپا ہوں گے. چلیں ٹھیک ہے، آفرین آپ آ گئے، شگفتہ آپ آ گئے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک وہ لوگ وہ سب جو ایمان لاتے ہیں، اور بے شک وہ سب لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور وہ سب عمل کرتے ہیں نیک، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے. ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے؟ اٹس ویری سمپل رائٹ. الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. چلیں سب نے کر لیا ہے نا، تو چلیں آپ ریپیٹ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 278. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. یا ایھا، یا ایھا اے، الذین وہ لوگ جو، واولی کو سب امنا ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، حکم اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، وہ تم سب اتقو ڈرو، اللہ تقوی اختیار کرو، اللہ کا، یہ ڈرو اللہ سے، وذرو اور واولف تم سب وذرا چھوڑ دو، ما بقیہ ما جو بقیہ باقی رہ گیا ہے، من الربا من سے، الربا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین ان اگر کن ہو تم سب مؤمنین ایمان والے، اگر تم ایمان والے ہو تو جو باقی سود ہے اس کو چھوڑ دو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا،
اور تم سب چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے اگر تم ہو ایمان والے. ابھی پچھلی آیت کیا آئی کہ جس کے پاس معوضہ پہنچ گئی تو فنتہا، تو پھر وہ باز آتا ہے، اس کے بعد وہ ربا نہ لے. اب آگے جو تمہارا باقی سود رہ گیا ہے اس کو کیا کر دو، چھوڑ دو. اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ سے ڈر کر معاملات کو اختیار کرو. چلیں ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں. ہاں جی، ربا یعنی سود. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، یعنی کسی کے اوپر سود کا جیسے جو مطلب ہے نا ایک امپوزیشن، یعنی سود جیسی لعنت کو تھامے مت رکھو، اس کو چھوڑ دو. اور اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرو، اور اگر تم پہلے کبھی سود کھاتے تھے تو اب تم آگے کا سود نہیں لوگے کیونکہ تمہارے پاس اللہ کی آیتیں پہنچ چکی. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم آ گیا. اور جب انسان کے پاس کوئی علم آ جاتا ہے، علم آنے کے بعد عمل لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا نہ کرے، اس چیز کا ارادہ نہ کرے جو وہ پہلے کر رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا جو آگے سے فار ایگزامپل اگر کسی نے 12 مہینے کا سود باندھا ہوا تھا اور 7 مہینے پر اس کو نصیحت مل گئی، اب وہ باقی کے جو 5 مہینے میں اس کو سود نہیں لے گا کیونکہ اس کو اب اللہ کا حکم وہاں تک پہنچ گیا. لیکن اگر وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ نے کیا کہا، اصحاب النار، وہ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ نے فرمایا جو باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے. چلیں ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 279. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. نو ٹاکنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَمْ، پھر، ان اگر، لم نہیں، پھر اگر نہیں، تفعلوا، تا یتان کا تا کہ تا تم، واؤ سب، فعلا کرو، پھر اگر نہیں تم سب کرو، فاذنوا یعنی کہ اس حکم پر عمل نہ کرو جو پچھلی بات میں کہہ دیا گیا کہ سود سے باز آ جاؤ. اگر اس بات پر اگر تم عمل نہیں کرو گے تو کیا کرو، فاذنوا، پھر واؤ تم سب، اذنا اذن سے بنا ہے، اذن کا حمزہ زال نون، اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے، کان ہوتا ہے نا. اذان اسی سے بنا ہے، اذن اسی سے بنتا ہے اجازت. حمزہ زال نون اس کے روٹ لیٹر ہے. اذنا کا مطلب ہے اعلان. ٹھیک ہے، جو اجازت، مطلب جس چیز کی اجازت نہیں دی جا رہی اس اعلان کو اپنے کانوں میں ڈال لو، پھر یعنی کانوں میں ڈالنے والی بات کو اذن کہا جائے گا. حمزہ زال نون اعلان. پھر واو تم سب، اذنا اعلان سن لو. کس کا اعلان ہے، پھر کس چیز کا اعلان ہے، بحربن، بی کا، حربن جنگ کا. پھر اعلان ہے جنگ کا، من اللہ، من سے، اللہ ہی اللہ سے، اور رسول، رسول ہی اس کے رسول سے. یعنی کہ جو اب بھی باز نہ آئے، اللہ کی نصیحت آنے کے بعد پھر بھی سود کھاتا رہے تو اس سے اللہ اور اس رسول کی کیا ہے، جنگ ہے. اور یہ قرآن کریم میں صرف اور صرف اسی گناہ کے لیے، سود کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے جنگ کے لیے. وَإِن تُبْتُمْ، اور ان اگر، تم توبہ کر لو، تم سب، پھر اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، پھر لا حرف جر ہے، لا لیے، کم تمہارے لیے، رؤوس اموال، رؤوس راس کا پلورل ہے، راس سر، اور رؤوس اس کا پلورل ہے سر. مال کے سر کیا ہوتے ہیں، مال کا سر یعنی کہ اس کا کیپٹل، اصل مال، اوریجنل مال. ٹھیک ہے، انسان کی جو اصل ہوتی ہے اس کا دماغ ہوتا ہے نا، تو یہ سر ہوتا ہے. تو مال کا سر کیا ہے، اصل کیپٹل. دیکھیں مال اس نے 1,00,000 روپے ادھار دیا تھا لیکن اس کے اوپر 20,000 سود لے رہا ہے. تو سود کو اللہ نے کیا کہا، 20,000 کو چھوڑ دو اور وہ جو 1,00,000 ہے تم اس سے وصول کر لو. تمہارا مال کہیں نہیں گیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کو مال چھوڑنا ہے. تمہارے رؤوس اموال، راس المال تمہارے پاس آ جائے گا. جو تمہارا اصل مال تھا، جو تمہارا کیپٹل تھا، وہ تمہارا ہی رہے گا. اور ان اگر توبہ کر لو تم سب، یعنی کہ اگر سود سے تم توبہ کر لیتے ہو، پھر لا لیے تمہارے لیے، رؤوس اموال، مال کے سر یعنی کہ اصل کیپٹل، اصل کہا جاتا ہے مال کا اصل، تمہارے مال کا اصل تمہارے لیے ہے. لا تظلمون،
لا نہیں، یتان کا تا ہے تا تم مناسب، نہیں تم سب ظلما ظلم کرو، اور لا نہیں تظلمونا، تا یتان کا تا ہے تا تم مناسب ظلما ظلم، پیش اور زبر آ گیا مضارع کا پیسے، ظلم کیے جاؤ گے، نہ تم سب ظلم کرو اور نہ ہی تم سب پر ظلم کیا جائے گا. ٹھیک ہے چلے. پھر ان اگر لم نہیں تا تم واو سب فعلا کرو، یعنی کہ اس حکم کو نہ عمل میں لاؤ، یعنی کہ ربا اگر کھاتے رہو تو جان لو پھر واو تم سب ازنا اعلان ہے، پھر تم سب سے اعلان ہے بہر بن جنگ کا، من سے اللہ سے، و اور رسول ہی اس کے رسول سے، اور ان اگر تم توبہ کر لو تم سب پھر لا لیے تمہارے لیے ہے رؤوس اموال تمہارا اصل مال، تمہارا اصل مال تمہارا کیپٹل تمہارے لیے ہے، نہیں تم سب ظلم کرو، لا نہیں تا تم واؤن سب ظلم ظلم کرو، اور لا نہیں تا تم واؤن سب ظلم ظلم، پیش اور زبر تم سب پر ظلم کیا جائے، نہ تم سب ظلم کرو نہ تم سب پر ظلم کیا جائے گا. پھر اگر نہیں تم سب کرو تو تم سب سے اعلان ہے جنگ کا اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے، نہیں تم سب ظلم کرو اور نہ ہی تم سب پر ظلم کیا جائے گا. اب اللہ نے کیا کہا کہ بندہ اگر اللہ کی اتنی بڑی بڑی نصیحت، یہ حدیث بھی مطلب ایک دیکھیں، ہاں حدیث میں تو ہے لیکن کوئی چیز اگر قرآن میں آ جاتی ہے تو پھر وہ تو ختم ہو گیا نا، بات ہی ختم ہو جاتی ہے، کہ کوئی آرگیومنٹ ہی نہیں بچتا پھر یہاں پر. تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی بندہ سود کھاتا رہے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے اس کی جنگ ہے، وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا یقین کرے وہ کبھی جیت نہیں سکتا ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، اور پھر بھی اگر تمہارے عقل تھوڑی بیدار ہو جائے، سمجھ آ جائے، تم توبہ کر لو تو جو تمہارے اصل مال تھے تم ان کو لوٹا لو، ان کو وقت دے دو، جیسے بھی تم نے کرنا ہے تم اپنے جو اصل مال کیپٹل ہے اس کو واپس لے سکتے ہو، نہ تم ظلم کرو. ظلم ہے نا، ہم نے کیا کہا تھا ابھی، سود ایک بہت بڑا ظلم ہے اور کسی مظلوموں کا فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ بندہ مال ادھار یا اس پر کیا کہیں گے اس کو، ادھار کو کیا کہتے ہیں اچھی ٹرم میں، قرض اسی لیے لیتا ہے کہ کیا ہو جائے، اس کی ضروریات پوری ہو جائیں، اور وہ ضرورت کے موقع پر یعنی وہ مجبوری میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا، کہ تم کو 1,00,000 دیا تو میں 1,20,000 لوں گا واپس، تو یہ کیا ہوا، مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہوا. وہ جو بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اسی لیے تمہارے آگے ہاتھ پھیلایا، تم نے اور اس کو مزید مشکل میں تنگی میں ڈال دیا. اللہ نے فرمایا تم ظلم مت کرو کسی پر، تم ظلم نہیں کرو گے تو تمہارا رب بھی تمہارے اوپر ظلم، ویسے تو اللہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے لیکن جیسا تم کرو گے زمین والوں کے ساتھ تمہارے ساتھ وہی معاملہ تمہارا رب کرے گا، آسمان والا کرے گا، ہے نا. اچھا اس کے ریگارڈنگ ایک حدیث ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا سب برابر کے شریک ہیں. یہ نہیں کہ ارے وہ تو ہم دے رہے ہیں نا، لے تھوڑی رہے ہیں، تو لینے دینے کھانے اس کا لکھنے والا، اس کا ڈاکیومنٹیشن کرنے والا، اس کا گواہ بننے والا سب ایکول جرم کے شریک ہیں. اور یہ جو سود ہے اس کے بہت سارے لیولز ہیں، بہت سارے لیولز ہیں، اس میں جو کم ترین لیول بتایا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ینکحو امہ، جیسے کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کر لیا، نعوذ باللہ. کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا یہ بات، اور یہ اس کا جرم کا ایک اتنی مطلب اس کی گریوٹی کتنی زیادہ ہے، اللہ نے اس بات سے بتایا ہے کہ سود کھانا اتنا زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے تو جس چیز سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جائیں. ہاں بینک وغیرہ کا جو آتا ہے پہلے تو آپ نکال کے اس کو ایسی جگہ لگا دیں جہاں پر آپ کو کوئی بینیفٹ نہ ہوتا، یعنی کہ آپ جو سود کا پیسہ آپ کسی مسلمان کو نہیں دے سکتے. ہاں جیسے کہ بینک وغیرہ میں کچھ لوگ پیسے، پہلے تو احتیاط کرے کہ بینک میں نہ رکھا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر جیسے آج کے دور میں ہاں بالکل بالکل سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو اگر جیسے جو سود وغیرہ آتا ہے تو اس کو ایسی جگہ اسپینڈ کیا جائے. اب آپ اپنے میڈ کو بھی نہیں دے سکتے چاہے وہ نان مسلم ہو، کیونکہ آپ کی میڈ آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے نا، آپ کے گھر کا کام کر رہی ہے، کسی ایسی جگہ پر دے دیں
وہ جو سود کا پیسہ آتا ہے جو بینک سے، وہ کسی ایسی جگہ پر دیں جہاں پر آپ کو اس سے دور دور تک کوئی فائدہ نہ. ہاں جی، بینک کا جاب از کمپلیٹلی اینڈ ٹوٹلی حرام. ٹھیک ہے، ای ایم آئی پر کوئی چیزیں لے لیتے ہیں، فون لے لیتے ہیں، ہے نا، وہ ساری چیزیں بھی منع ہے، کیونکہ اس میں سود کا لین دین ہوتا ہے نا. کیونکہ آپ نے 10,000 کی چیز ہے، وہ 11,000 میں جب آپ انسٹالمنٹ میں لیتے ہیں تو وہ 1,000 روپے اوپر لے رہے ہیں نا آپ سے، جتنے آپ انسٹالمنٹ پر. ای ایم آئی بھی، ای ایم آئی میں سود ہوتا ہے، ای ایم آئی میں انٹرسٹ رہتا ہی ہے. نہیں 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 نہیں، ای ایم آئی میں اتنا پیسے سے زیادہ ہوتا ہی ہے. اگر آپ نے 10,000 کی چیز لی ہے لیکن ٹکڑے ٹکڑے میں آپ نے 10 قسطیں دی 1,000 کی، اور سامنے والے کو صرف 10,000 ہی پہنچے، تو نہ سود لیا گیا نہ دیا گیا، تو یوں کہتے. لیکن اگر آپ نے دیکھو، ہاں ہاں، تو وہ جیسے کہ ابھی 10,000 کی چیز تھی، آپ 1,100 روپے بھر رہے ہیں ہر مرتبہ، تو آپ نے 1,000 روپے ایکسٹرا بھر دیے نا. دیٹ از کالڈ، ہاں ہاں، وہ آسانی کرنا وہ الگ چیز ہے. اب جیسے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، اسکول کی فیس ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کیا کہتے ہیں ٹیچرز کہ آپ لوگ انسٹالمنٹ میں دے دو، تو اس میں وہ لوگ سود نہیں چارج کرتے ہیں. وہ اگر 10,000 ہے، ای ایم آئی مطلب کہ انسٹالمنٹس میں جو ٹکڑے ہوتے ہیں، ہاں، تو جہاں پر ایکسٹرا جائے تو پھر وہ ہو جائے گا سود. ہاں، ٹکڑے بھی 10 میں برابر. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. کم. چلے ٹھیک ہے، ریپیٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے، ہاں، وہ بھی بات ہے ایک پوائنٹ، کہ جب آپ وہ سود کا پیسہ اگر کسی ایسی جگہ لگا رہے ہیں، مطلب وہ جو سود کا پیسہ، ایک تو پہلی بات ایسی جگہ لگانا ہے جہاں پر آپ کو کوئی دور دور تک فائدہ نہ ہو. دوسرا، وہ مسلمس کو نہیں دیا جائے گا. تیسری بات، اس میں کوئی ثواب کی نیت نہیں رکھی جائے گی کہ مجھے اس میں اجر ملے گا. یہ 3 پوائنٹس اس کے اندر شامل ہیں. چلیں ریپیٹ کر لیں جلدی سے، آج ہمیں مکمل کرنا ہے اس پارے کو. ہاں جی، ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 280. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَإِن اور ان اگر کانا ہو، اور اگر ہو، ذو والا، عسرتن عین سین را، عسرا یسرا ہم نے کئی مرتبہ پڑھ لیا. عسر یعنی مشکل اور یسر یعنی آسانی، تو عین سے آ گیا یعنی مشکل. اور ان اگر کانا ہو، ذو والا، عسرتن مشکل والا، تنگی والا، یعنی کہ جو ایک تنگ دست انسان ہو. اور اگر ہو ذو عسرتن، دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے ہم، تنگ دست، ضرورت مند، یعنی جو ڈیٹر ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس نے قرض لیا ہے اس کو کہا جا رہا ہے. اور اگر کانا ہو ذو والا، عسرتن تنگی والا، تنگ دست، مشکل والا، یعنی کہ اس کے پاس اتنا مال ہے ہی نہیں کہ تمہارا قرض کیا کرے، لوٹا دے. فنظرتن، پھر نظرتن، نون زوئیں را، یہ روٹ لیٹر 3 میننگ ہے نا اس کے، مہلت دینا، انتظار کرنا، نظرہ دیکھنا، تو یہاں پر مہلت دینے کا ترجمہ ہے. پھر نظرتن مہلت دینا ہے، الا میسرتی، الا تک، میسرہ دیکھیں یا سین را، اس کے روٹ لیٹر آ گئے، آسانی تک، اس کی آسانی تک اسے کیا کر دو، مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور ان یہ کہ تم واولف سب صدقہ، صدقہ کر دو، خیرن بہتر ہے، لالیکم تمہارے لیے، ان اگر کن ہو تم سب تعلمون، تم واؤن سب علم رکھتے ہو، جانتے ہو. 2 منٹ کے لیے رک جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور ان کانا ہو، ذو والا، عسرتن مشکل والا، تنگی والا، تنگ دست، یعنی جس نے قرض لیا ہے وہ کیسا ہے، تنگ دست ہے، یعنی وہ نادار ہے، غریب ہے، مفلس ہے. فنظرتن، تو مہلت دینا ہے، الی میسرتن، الی تک، میسرتن
آسانی تک، یعنی اس شخص کو آسانی ہو جائے قرض دینے میں، اس وقت تک اس کو کیا دے دو، مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور ان کے تا تم واو سب صدقہ صدقہ کر دو، خیرun بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کن ہو تم سب تعلمون تم سب علم رکھتے ہو، تم سب جانتے ہو. اور اگر ہو مشکل والا، تنگی والا، یعنی کہ جو قرض دار، جس نے قرض لیا ہے، وہ جو قرض دار ہے وہ اگر تنگی میں ہے، تنگ دست ہے، تو مہلت دینا ہے اس کی آسانی تک، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ہو علم رکھتے، تم سب جانتے ہو. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں کتنا الگ نظام ہے نا، ہمارا دین کتنے خوبصورت باتیں سکھاتا ہے کہ جہاں پر سود کا معاملہ ہے تو سود میں کیسا ہے، ایک طریقے سے پورا ظلم جبر اور کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، اور یہاں پر اس آیت سے کتنا ہمدردی اور تعاون کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اصل مال تو چھوڑو، تم اس کو وہ جو دیا ہے وہ بھی معاف کر دو، یعنی کہ سود کا تو جانے دو، اصل بھی معاف کر دو. اگر تم دیکھ رہے ہو کہ تم نے جس کو قرض دیا تھا اور وہ تمہارا نہیں چکا پا رہا، اس کے اندر بہت زیادہ تنگی ہے، اس کے مال کی، اس کے اندر اتنی فراوانی نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا کر دو، اس کو کچھ وقت کی مہلت دے دو، اور اتنی مہلت دے دو کہ اس کو آسانی سے وہ چیز کیا کر سکے، وہ ادا کر سکے. اگر یہ ہے کہ اتنا زیادہ قرض نہیں ہے کہ تم افورڈ کر سکتے ہو اس کو معاف کرنا، صدقہ کرنا، تو جسٹ ڈو اٹ، صدقہ کر دو اور اس چیز کو معاف ہی کر دو، اسے مانگو ہی مت. اگر تم علم رکھتے ہو کس بات کا، کہ کیا اس کا ریوارڈ ہے، کیا اس کا اجر ہے، کہ میں کیا کر دوں، اس کو چھوڑ ہی دوں، اس کے لیے آسانی کر دوں، اس کو صدقہ ہی کر دوں. وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو بندہ قرض دیتا ہے کسی کو، اور پھر وہ سامنے والا جو اس کی مقررہ ڈیٹ ہے اس پر نہیں ادا کر پاتا، اس نے 30 تاریخ کو کہا تھا کہ میں 30 تاریخ کو ریٹرن کر دوں گا، لیکن وہ نہیں ادا کر پاتا، تو یہ کیا کہتا ہے کہ 15 دن اور لے لو، 15 دن اور لے لو. تو اگر اس نے 1 لاکھ 2 لاکھ جتنا بھی صدقہ مطلب اس کو قرض دیا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو ہر 15 دن میں اسی 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب دے رہے ہوں گے، یعنی 15 لاکھ اس نے صدقہ کر دیا، ایسا اجر اس نے کما لیا. یعنی پیسہ بعد میں لے گا، لیکن یہ جو مہلت دی، مہلت کا اجر ہے، یہ مہلت کا اجر ہے کہ آپ نے آسانی پیدا کی نا. ظلم کر رہا ہے، ہاں بالکل بالکل، ہاں دونوں طریقے سے، ایسا نہیں ہے اللہ نے کسی پر ظلم ہی نہیں کیا ہے. ہاں مہلت دینے کا یہ اجر ہے کہ آپ، ہاں ہاں سامنے والا کہے گا کہ میں نہیں دے پا رہا ہوں، آج آپ مجھے کچھ وقت دے دو، مجھے 10-15 دن کا اور وقت دے دو. اب یہ سامنے والے نے دے دیا کہ بھائی اس کی آسانی ہو جائے گی، اب وہ 10-15 دن وہ صدقہ کرنے کا ثواب ویسے ہی اس کے آتا رہے گا ڈیلی، اور پھر بعد میں وہ پیسہ مل جائے گا اس کو، ٹھیک ہے، اس کا راس المال جو ہے اس کو مل جائے گا، اصل مال، لیکن اس کو مہلت دینے کا یہ اجر ملے گا. اللہ نے فرمایا اگر صدقہ کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم جان. ٹھیک ہے، کہاں چلیں، ٹھیک ہے، سمجھ آئی آیت، چلیں ریپیٹ کر لیں، ریپیٹ کر لیجئے، سمجھ آ گئے نا سارے، چلیں ٹھیک ہے. اور اگر ہو تنگی والا مطلب کہ جو تنگ دست ہے، اور اگر مشکل والا ہو تو مہلت دینا ہے آسانی تک، اور یہ کہ تم سب صدقہ کر دو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سب جانتے ہو. نیکسٹ آیت، آیت نمبر 281. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. واتقوا، اور تم سب اتقوا ڈرو، یومن اس دن سے، یوما دن، اور تم سب ڈرو یومن اس دن سے، ترجعون تا یتان کا تا ہے، تا تم اونا سب، رجع لوٹنا، پیش اور زبر پیسے و مضارع کا، اور ڈرو اس دن سے تم سب لوٹائے جاؤ گے. فی حرف جر ہے، فی میں ہی، اس میں، اس دن میں، ہی کی ضمیر یوم کی طرف ہے، اس دن میں، الی اللہ، الی طرف اللہ ہی، اللہ کی طرف، ثم پھر توفا، تا یتان کا تا ہے، تا تم، وفا یا وفا کرنا، پورا دینا، پیش اور زبر ہے پیسے وہ، تم سب پورا دیے جاؤ گے. سوری اب دیکھیں یہاں پر نفس آ گیا نا، فیمیل آ گیا،
تو یہ تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. تو وفا میں تا کا ترجمہ تم نہیں ہوگا, نفس کی وجہ سے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. ثم پھر فیمیل کی نفس کی وجہ سے تا کا ترجمہ وہ, ثم پھر تا وہ وفا پورا پیش اور زبر پورا دے دی جائے گی. کلو نفسن, کلو ہر نفسن جان, ہر جان ہر نفس, ماں کسبت ماں جو کسبت, لیکن نفس فیمیل ہے اسی لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے. ماں جو تا اس نے کسبا کمایا, جو اس نفس نے کمایا. وہم لا یظلمون, اور ہم وہ سب, لا نہیں یا وہ واؤن سب, ظلما ظلم پیش اور زبر پیسے وہ مضارع کا, وہ سب ظلم کیے جائیں گے اور نہ ہی وہ سب ظلم کیے جائیں گے. اور واولف تم سب اتقو ڈرو, یومن اس دن سے, تا تم واؤن سب رجع لوٹائے پیش اور زبر لوٹائے جاؤ گے, فی میں ہی اس میں اس دن میں, الا طرف اللہ ہی اللہ کی طرف, ثم پھر تو تا وہ وفا پورا پیش اور زبر دی جائے گی, وفا کر دی جائے گی, پورا پورا دے دی جائے گی. کلو نفسن, کلو ہر نفسن جان, ماں جو کسبت تا کے اوپر سکون اس نے کسبا کمایا, اور ہم وہ سب, لا نہیں یا وہ واؤن سب, ظلم ظلم پیش اور زبر کیے جائیں گے. اور ڈرو اس دن سے تم سب لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف, یعنی جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پھر وفا پورا پورا دے دی جائے گی ہر جان جو اس نے کمائی کی, اور وہ سب ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی کون سی کمائی؟ اعمال کی جو کمائی کی ہر جان نے, اللہ رب العزت اس کو پورا پورا دے دے گا. اب وہ مال کیسے کمایا, مال کیسے کمایا, سب کچھ اللہ رب العزت کے ریکارڈ میں نوشتے میں محفوظ ہے. اللہ ہر جان کو اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا وہ پورا کر دے گا, پورا دے دے گا. ریپیٹ کریں. جی جی کوئی بھی کر لیں. 38 ہے نا, رکو نمبر 38 مکمل ہو گیا الحمدللہ. 39 40 ہماری صرف 6 آیتیں رہتی ہیں, آیتیں کتنی 86, 5 آیتیں رہتی ہیں انشاءاللہ. آفٹر نماز ول کمپلیٹ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.